बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद गुल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स में खुश आमदीद कहता हूं। हमारा सेगमेंट है सब्जेक्ट ट्यूटोरियल और हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं असूल बैंकारी। इसमें हमारा आज का टॉपिक है अच्छे निज़ाम बैंकारी की खसूसियात, यानी वो कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो किसी निज़ाम बैंकारी में मौजूद हों तो हम उसको कह सकते हैं कि ये निज़ाम बैंकारी अच्छा है। हमारा आज का जो टॉपिक डिस्कस हम कर रहे हैं वह अच्छे निज़ाम बैंकारी की खसूसियात, यानी वो कौन सी खसूसियात हैं अगर वो किसी निज़ाम बैंकारी में हों तो हम समझ सकते हैं कि वो अच्छा है। क्योंकि एक अच्छा निज़ाम बैंकारी किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए उतना ही ज़रूरी है जिस तरह इंसानी जिस्म में खून। तो मुआशी तरक्की किसी भी मुल्क की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उसमें एक अच्छा मरबूत और मुनज़्ज़म बैंकारी का निज़ाम मौजूद ना हो। तो हम अब वो खसूसियात डिस्कस करते हैं जो किसी भी अच्छे निज़ाम बैंकारी के लिए ज़रूरी हैं। उनमें पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि तश्कील सरमाया। कैपिटल फॉर्मेशन। तश्कील सरमाया से मुराद ये है कि चूँकि कारोबार आगे होने हैं, बिज़नेस होने हैं, इन्वेस्टमेंट होनी है, तो उन तमाम के लिए सरमाया दरकार है। तो अच्छा निज़ाम बैंकारी वो होगा जो एक बड़ी मिकदार में कैपिटल को, सरमाए को इकट्ठा कर सके, लोगों को तरगीब दे सके कि वो एक अपना सरमाया यहाँ पर जमा करवाएं ताकि एक बड़ी मिकदार सरमाए की जमा हो सके जिसको हमने आगे यूटिलाइज़ करना है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में। इसके बाद सरमाया की फ्राहमी। जो सरमाया तश्कील पाया है उससे कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा उसी वक्त उठाया जा सकता है जब उस सरमाए को आगे किसी मुनासिब, अच्छे और मुनाफा बख्श कारोबार में लगाया जाए। तो अच्छा निज़ाम बैंकारी वो होगा जो उस तश्कील शुदा सरमाए को आगे कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल करे, फ्राहम करे ताकि मुल्क में कारोबार और जो बिज़नेस है वो चले। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो है मरकज़ी बैंक का कंट्रोल। अच्छा निज़ाम बैंकारी एक ऐसा निज़ाम होगा जो एक मुनज़्ज़म तरीके से चले। ये नहीं है कि मुख्तलिफ़ बैंक चल रहे हैं और हर एक ने एक अपनी पॉलिसी बनाई हुई है और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरह से मुल्क के मुआशी मफादात को नुकसान पहुँच सकता है। तो मुल्क के मुआशी मफादात को मद्देनज़र रख कर मरकज़ी बैंक ने जो पॉलिसी बनाई होती है तो उसको उन बैंकों पर मरकज़ी बैंक का कंट्रोल हो, वो अपने हिसाब से मुल्क के मफाद की खातिर जो चीज़ें हैं वो उन बैंकों पर अप्लाई करवा सकता हो और वो बैंक तभी बैंकारी का निज़ाम अच्छा कहलाएगा जब वो मरकज़ी बैंक के कंट्रोल में होंगे और मरकज़ी बैंक उन पर अपनी पॉलिसियाँ लागू करवा सके। इसी तरह बचतों का फ़रोग है। अब ज़ाहिर है जो तश्कील सरमाया होना है, सरमाया तश्कील पाना है और उसको आगे फ़राहम करना है, वो कहाँ से आता है? वो आता है बचतों से। अब बचतें कौन करेगा? लोग करेंगे। लोग कैसे करेंगे? कुछ लोग तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं या उनको कुछ शऊर होता है या पता होता है कि वो बचतें करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक निज़ाम बैंकारी में होनी चाहिए ताकि लोग बचतों की तरफ आएँ। निज़ाम बैंकारी को लोगों को तरगीब देनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना होगा कि लोग बचत करें, पैसा बैंकों में रखें और वो पैसा जो है वो एक ह्यूज कैपिटल की सूरत में आए, एक बहुत बड़े सरमाए की सूरत में आए ताकि वो कहीं आगे इस्तेमाल हो सके। लिहाजा एक अच्छा निज़ाम बैंकारी हम उसको कहेंगे जो लोगों को इस बात की तरगीब दिला सके कि आप लोग बचतें करें। ज़र्री पॉलिसी।
کسی بھی ملک کے مخصوص معاشی مقاصد کے حصول کے لیے مرکزی بینک مختلف اقدامات اٹھاتا ہے۔ ان اقدامات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زرعی پالیسی ہے۔ اب مرکزی بینک نے ایک پالیسی بنائی ملک کے مفاد کی خاطر۔ اب اگر جو بینک ہیں اس ملک کے اگر اس کو اپلائی نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، اپنے آپ پر لاگو نہیں کرتے، تو مرکزی بینک کی پالیسی بے معنی ہو جائے گی، بے وقت ہو جائے گی، اور ملک وہ مخصوص معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ایک اچھا نظام بینکاری ایسا ہوگا جو مرکزی بینک کی جو پالیسی ہے، جو زرعی پالیسی اس نے بنائی ہے اپنے معاشی مقاصد کے حصول کے لیے، وہ ان بینکوں پر لاگو کر سکے، اور وہ بینک اس کو منو ان اس پر عمل کریں تاکہ ملک میں جو معاشی ترقی ہے وہ جاری رہ سکے۔ اس طرح اچھے نظام بینکاری کے لیے ایک اور پوائنٹ جو ہے بین الاقوامی تجارت، اس کا فروغ بھی ہے۔ بین الاقوامی تجارت بینکوں کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو تجارت ہوتی ہے وہ پیورلی خالصتاً بینکنگ چینل سے ہوتی ہے۔ مثلاً لیٹر آف کریڈٹ کا جاری کرنا، تجارتی اعتباری خط جو ہے وہ اس کی ادائیگیاں کرنی ہے، باقی ڈاکومنٹس کا جو بننا ہے، یہ سارا عمل طے پاتا ہے بینکوں کے ذریعے۔ اور اچھا نظام بینکاری وہ کہلائے گا جو ان بین الاقوامی تجارت کے فروغ میں ممد و معاون ثابت ہو، اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو فروغ دے، تاکہ جتنی بین الاقوامی تجارت زیادہ ہوگی اتنی ملک میں معاشی ترقی زیادہ ہوگی۔ اس میں درآمدات بھی شامل ہیں، برآمدات بھی شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملک کی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ایسا نظام بینکاری ہے جو جو بین الاقوامی تجارت میں زیادہ مددگار ہے، وہ ملک کے لیے زیادہ مددگار ہے، زیادہ سہولت کار ہے۔ اسی طرح سے زرعی اور صنعتی ترقی، کسی بھی ملک کا نظام بینکاری اگر اس ملک کی زراعت اور صنعت کو فروغ دے رہا ہے، اس میں سہولت دے رہا ہے، ان کو کچھ سہولیات دے رہا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ وہ نظام بینکاری اچھا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، تو اگر ہمارا نظام بینکاری زراعت کے شعبہ کو اور اس سے وابستہ افراد کو سہولیات دے رہا ہے، ان کو مدد فراہم کر رہا ہے، تو اس سے ہماری زراعت بہتر ہوگی، ہمارے کسان خوشحال ہوں گے۔ جب زراعت بہتر ہوگی تو ہماری صنعتوں کے لیے جو خام مال ہے وہ اچھا اور مناسب مقدار میں دستیاب ہوگا، اور اسی طرح سے خالصتاً صنعتوں کی ترقی کے لیے بھی اگر بینک مددگار ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے، تو نظام بینکاری اچھا ہے۔ اگر وہ ملک کے زراعت اور صنعت کو مطلوبہ سہولیات نہیں دے رہا تو نظام بینکاری کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک پوائنٹ کہ غیر مساویانہ تقسیم دولت کا خاتمہ، یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے پاکستان کے ریفرنس سے اگر بات کریں تو غربت کا جو زیادہ وجوہات ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ملک میں دولت نہیں ہے یا ملک میں وسائل کی کمی ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ارتکاز دولت ہے، دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے۔ یعنی کسی کے پاس تو بہت ہے، اتنا کچھ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس کیا کیا کچھ ہے، اور کوئی 2 وقت کے کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ ایک اچھا نظام بینکاری وہ ہوگا جو اس دولت کے ارتکاز کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہو، لوگوں سے، جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت پڑی ہے ان سے مختلف ترغیبات، ظاہر ہے چھینا تو کسی سے نہیں جا سکتا، ان کو ترغیبات دی جا سکتی ہیں، ان کا پیسہ سرکولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، جن کے پاس دولت ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارے باقی ملک کا اور باقی عوام کا فائدہ ہوگا کہ ارتکاز دولت ختم ہوگی، دولت نکلے گی،
کوئی کاروبار ہوگا، کاروبار سے لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی، لوگوں کو مزید کاروبار آگے چلیں گے، تو اس سے ارتکاز دولت کا خاتمہ ہوتا ہے اور جو غیر مساویانہ تقسیم دولت ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نظام بینکاری ایسا ہے جو یہ کام کر رہا ہے کہ غیر مساویانہ دولت جو ہے اس سے کم ہو رہی ہے، تو وہ بینکاری کا نظام اچھا ہے، اور اگر کوئی بینکاری کا نظام یہ کام کرنے سے قاصر ہے تو اس نظام بینکاری کو بھی ہم اچھا نہیں کہہ سکتے۔ جدید نظام، جدید نظام سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو عملہ ہے وہ تربیت یافتہ ہو، ماڈرن بینکنگ کے حساب سے اس کی تربیت ہوئی ہو، وہ سمجھتا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ای کامرس، الیکٹرانک کامرس، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، ای کامرس پہ آ رہی ہیں، تو بہت سے بینکوں نے، پہلے ہم نے دیکھتے تھے کہ بینکوں میں کھاتے پڑے ہیں، لیجر پڑے ہیں، اور وہ سارے دن ان پہ لکھتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ کو بہت ایک سمارٹ سا طریقہ نظر آتا ہے، اور بینکوں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کمپیوٹرز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اس سے، اور اب تو بینک جانے کی ضرورت بھی انہوں نے کافی حد تک ختم کر دی ہے، بلکہ اب دنیا جو ہے وہ برانچ لیس بینکنگ کی طرف بڑھ رہی ہے کہ آپ کو برانچز بنانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ تو جتنا نظام یہ سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے تو اتنا زیادہ وہ جدید نظام بینکاری میں بھی آتا جائے تو وہ بینکاری کا نظام اچھا کراتا ہے۔ اگر کوئی بینکاری کا نظام یا کسی ملک کا نظام ان سائنسی ایجادات کو استعمال کر رہا ہے پراپر طریقے سے اور زیادہ زیادہ یوٹیلائز کر رہا ہے، تو اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے، کاسٹ کی بچت ہوتی ہے، پیسے کی بچت ہوتی ہے، اور لوگوں کو سہولیات ملتی ہیں، تو اس نظام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بینکاری کا نظام اچھا ہے۔ اور اگر کوئی پرانے وہی فرسودہ طریقوں کو اپنا رہا ہے اور اسی طریقے سے چل رہا ہے تو وہ بینکاری کا نظام اچھا نہیں ہوگا۔ حکومت کی امداد، ملکوں کی حکومتوں کو پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں حکومتیں اپنے بینکوں سے قرض لیتی رہتی ہیں، نہ صرف قرض بلکہ دیگر سہولیات بھی ان سے لیتی ہیں۔ انتقال زر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو حکومت نے بینکوں سے لینی ہوتی ہیں۔ اگر نظام بینکاری ایسا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ بینکاری نظام حکومت کو مدد فراہم کر سکے، وہ پیسے کی شکل میں ہو یا وہ کسی دیگر سہولیات کی شکل میں ہو، تو اس نظام بینکاری کو ہم کہیں گے کہ یہ اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے ایسا تو پھر اس کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے۔ اور سب سے آخر میں پوائنٹ ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سب سے اہم ہے، عوام کا اعتماد۔ بھئی اگر عوام بینک کے نظام پر اعتماد کر رہی ہے تو آپ جتنی مرضی ترغیبات دے دیں، جتنے مرضی اشتہار چلا دیں، جتنا مرضی آپ انٹرسٹ ریٹ رکھ دیں، لوگ اپنا پیسہ آپ کے پاس کیوں جمع کروائیں گے؟ اگر ان کو اعتماد ہوگا تو جمع کروائیں گے۔ اگر ان کو یہ شک گزرا کہ کل کو پتہ نہیں ہمارا پیسہ واپس بھی ملنا ہے کہ نہیں ملنا، بینک نظام کو فراڈ نہ کر لے، حکومت کے ساتھ کوئی ایسا ویسا ہو گیا، حکومت پیسے واپس نہ کرے، تو وہ لوگ بینکوں میں پیسے جمع نہیں کرواتے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ایک بینک کے بارے میں جسٹ ایک افواہ آئی تھی کہ یہ بینک ڈوب رہا ہے، یہ بینک کرپٹ ہو رہا ہے، تو لوگوں نے، حالانکہ وہ رومر تھی اور وہ بینک بیچارہ بتا رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک دن میں یا 2 دن کے اندر اندر وہ بینکوں سے پیسہ لوگوں نے سارے کا سارا نکلوا لیا تھا۔ تو بینکاری کا نظام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی عوام اس پر کتنا اعتماد کر رہی ہے۔ اگر اچھا اعتماد کر رہی ہے، لوگ بچتیں بھی جمع کروائیں گے، پیسے بھی جمع کروائیں گے، اور نظام بینکاری اچھا رہے گا۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نہ صرف بینکاری کے بلکہ دیگر سبجیکٹس کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔